आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या सुनाती हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि जब उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी बहू पसंद की थी तो अपने भाई को, अपने बाप को या जो भी उसके बाद का वली होता है, उसको उन्होंने उसमें देखा कि वो इंसाफ नहीं उन्होंने किया या वो नहीं कर सकते थे या जो भी वट एवर रीज़न वाज, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। और फिर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें ये कहते हैं कि जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते और उसके रसूल की हुक्म की नाफरमानी करते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उसकी सज़ा बताते हैं कि वो हमेशा हमेशा आग में जलेंगे और वो अज़ाब ऐसा होगा जो रुसवा कर देने वाला अज़ाब होगा। तो दे सेड कि इट वाज सो सैड कि हम किस तरह से वो चीज़ों को ठीक करें। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर जिस को भी इस चीज़ का एहसास होता है ना, तो उसको ये चाहिए कि उसी वक्त में अगर जो उनसे ज़्यादती हुई है वो कोशिश करें कि वो चीज़ें उस तरह से उसी तरह से जैसे अल्लाह का हुक्म है उस तरह से डिवीजन उसकी करने की कोशिश करें। या फॉर एग्जांपल किसी की घर पे कब्ज़ा ऐसे ही कर लिया हुआ है कि ठीक है जी जब बिकेगा तो देखा जाएगा, हम ये नहीं कर सकते। या कोई पैसे हैं जो उन्होंने जानबूझ के ऐसे ले लिए हैं, तो अपनी करेक्शन करें, अभी भी वक्त है तौबा का। क्योंकि इसी आयत में देखें आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा की बात करते हैं कि वो लोग जिनको एहसास होता है कि उन्होंने जो गुनाह किया था जहालत की बिना पे किया था, तो वो उसी वक्त तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी तौबा कबूल कर लेता है। और ये जो उसी वक्त की तौबा है, ये बिल्कुल आपको मैं एग्जांपल से इस तरह से समझा सकती हूँ कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो गाड़ी चलाते चलाते आपको ये लगता है कि हमने उस एग्जिट में जिसमें हमने उतरना था हमने वो मिस कर दिया और हम थोड़ा सा आगे चले गए। तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ठीक है जी चलो अब मैं तो आगे आ गई हूँ, तो अब मैं ज़रा अगले शहर भी फिर आके फिर वापस आऊँगी। अब फ़ौरन ही जो नेक्स्ट एग्जिट है वो लेते हैं और फ़ौरन आप यू टर्न लेके वापस आते हैं। बस यही फ़ौरन तौबा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम फ़ौरन तौबा करने वालों में से हो जाए। क्योंकि अगली जो आयत है ना वो बहुत डर वाली है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वलैसतित तौबतु, और नहीं है तौबा लिल्लज़ीना उनके लिए जो यअमलूना जो अमल करते हैं, अस्सय्यात बुरे अमल करते हैं, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब हौदरा आती है अहदहुम उनमें से किसी को अल मौता मौत। अब यहाँ पे देखिए कि पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो लोग तौबा करते हैं, गुनाह करते हैं जहालत से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ौरन तौबा कबूल कर लेते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि नहीं है तौबा उन लोगों की जो करते हैं सय्यात। लेकिन देखिए पहले लफ्ज़ में, पहले सेंटेंस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अस्सू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अस्सू जो था वो एक गुनाह को कहते हैं, राइट। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सय्यात की बात कर रहे हैं। वो लोग जो गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। वो सोचते हैं कि नो दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, अब देखें ये तो हमें करना ही पड़ेगा ना, अब जिंदा हैं तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपने ये सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि देखें जी दुनिया भी तो अब रखनी है ना, आप सारा वक्त तो नहीं ये कर सकते, वरना तो इंसान ऐसे ज़िंदा नहीं रह सकता। कितनी आसानी से हम इतने बड़े बड़े बात, वही बात जो सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि काबुरत कालिमतुन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बड़ी बातें इंसान अपने मुंह से निकाल देता है और कहते हैं नहीं जी इस पे अमल करना अब इतना आजकल के ज़माने में कैसे अमल हो सकता है, और वो बुराई पे बुराई करते जाते हैं और उस पर वो तौबा, उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं होते। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा से ऐसे खुश होते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे बिल्कुल एक आदमी जो सहरा में जा रहा है, आपको पता है रेत के बड़े बड़े दूर दूर तक ना पानी की समझ आती थी ना कोई, जब लोग सफ़र किया करते थे। तो एक इंसान जो सहरा में सफ़र कर रहा है और उसके पास ऊँट है जिसके ऊपर उसने सारा माल अपना रखा हुआ है, जो अपना उसका ज़ादे राह है वो रखा हुआ है, अचानक उसका वो ऊँट सहरा में गुम हो जाता है। वो उसको ऊँट को ढूंढ रहा है और थक के वो एक दरख्त के नीचे जाके थोड़ी देर आराम के लिए लेटता है। और क्योंकि वो इतना थका होता है उसको अपनी मौत सामने नज़र आ रही होती है कि कोई इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रहा और उसका सामान भी गुम हो गया, तो वहाँ उसकी आँख लग जाती है। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो सामने अपने ऊँट को उस सामान के समेत देखता है, तो वो खुशी से कह उठता है कि तू अल्लाह तेरा शुक्र, तू मेरा बंदा मैं तेरा मौला। हालांकि बात वो उल्टी कहता है, लेकिन वो इतना खुश होता है कि वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिस तरह से उस बंदे को खुशी हुई अपने ऊँट को देख के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपने बंदे को देखते हैं ना तौबा करते हुए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उससे भी ज़्यादा खुशी होती है।
آپ کو پتہ ہے کیوں خوشی ہوتی ہے؟ کیونکہ توبہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور جس کی اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے کو تکلیف ہو، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے۔ دیکھیے کہ توبہ نہ کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کب قبول نہیں ہوگی، ایک تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ جو سیئات کرتے ہیں، جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتے، قال کہا انی، بے شک میں، اور وہ جو بندہ ہے جو سیئات کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بے شک میں تو توبہ کی میں نے الآن، اب، کہ موت کے وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا، اور نہیں، الذین، ان لوگوں کو جو یموتون، مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نمبر، پہلے پہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، سیکنڈ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس وقت جب وہ موت کا وقت قریب آتا ہے وہ کہتے ہیں توبہ ہم نے کی تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کو موت کا وقت آتا ہے اور وہ شرک پہ مر جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر ہی مر جاتا ہے نا، تو وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، اعتدنا، تیار کر رکھا ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاب علیما، دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں کہ جس وقت سورج جو ہے وہ مغرب سے، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس دن انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، اس کے بعد قیامت کے آثار ہوں گے، اس کے بعد دنیا پھر بھی رہے گی کچھ دیر کے لیے، کیونکہ وہ آخری نشانیوں میں سے ہوگا، لیکن اس نشانی کو دیکھنے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہمیں کیا پتا کہ کس وقت وہ وقت آ جائے گا، کیونکہ ابھی آپ ناسا کی رپورٹ دیکھیے کہ جس میں وہ ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے سورج جو ہے وہ کس زمین، اور اس کے بارے میں تھا کہ زمین کس طرح سے گردش کر رہی ہے۔ میں نے ابھی اس کے رپورٹ ساری پڑھ رہی تھی کہ مارس و زمین جو ہے وہ ایک ہی مدار میں گردش کرتی ہے۔ تو ابھی انہوں نے لیٹسٹ رپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ مارس نے دوسری طرف ڈائریکشن سے اپنی گردش سٹارٹ کر لی، اور وہاں پہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوا ہے، اور وہاں سے جب وہ طلوع ہو رہا ہے تو باقی سیارے جو ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، اور اگلا جو سیارہ آ رہا ہے وہ زمین ہے۔ تو آپ کو نیور نو کہ کس وقت یہ وقت آ جائے گا کہ سورج جو ہے وہ جو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں پتہ کل کو ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم ایک دم سے دیکھیں تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ دیکھیے اتنی آسان بات ہے جس کو کرنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اتنی آسان چیز ہوتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی بڑا وقت ہے، کر لیں گے، ابھی ابھی تو یہ ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تھوڑے، آپ نے یہ دیکھا نا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی نہیں، جب ہم تھوڑے بوڑھے ہو جائیں گے، ذرا اپنے فرض سے فارغ ہو جائیں گے، پھر حج کرنے جائیں گے۔ بالکل وہی چیز وہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی تو ٹھیک ہے کر لیں گے توبہ، ڈیلے کرتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے اچانک موت کا بھی نہیں پتہ کہ کس کی زندگی کتنی ہے، کس کا وقت کون سا آیا ہوا ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ میں جان جا سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کس کے بلاوا کس وقت آ جاتا ہے، اور کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی ایسا آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، جیسے سورج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے، کسی کے سامنے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں سے یہ غلطی ہوگی، میرے سے یہ غلطی ہوگی، کیونکہ لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اللہ کے آگے ایک بند کمرے میں، جہاں پہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت نماز نفل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رو کے بس یہ کہہ دو یا رب العالمین مجھ سے غلطی ہوگی، آج کے بعد میں ایسا گناہ نہیں کروں گی، اور پھر اس پہ انسان جم جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے وہ غلطی نہیں کرتا۔ اور یہ جو دوبارہ نہ کرنے کا جہاد ہے، آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرتے ہیں کہ بندہ مسلسل اپنی گناہوں سے بھاگتا ہے، اپنے گناہوں سے دوڑ لگاتا ہے کہ یا اللہ مجھے نہیں کرنا، میرے اندر، میرے نفس کے اندر جو برائیاں ہیں مجھے ان سے دور رہنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہماری زندگیوں میں
اسلام ایکچولی کب آتا ہے؟ جب ہم قرآن ہماری زندگی میں کھلتا ہے نا، پہلے تو ہم نے اسلام بھی اپنے مطابق بنایا ہوتا ہے، ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے تو بس اس انف۔ اگر دن میں ہم نے 2 نمازیں بھی پڑھ لی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہے، چلو 2 نمازیں پڑھ لی ہیں، جو نمازیں بھی اکٹھی گھر آ کے اگر کام پہ ہیں تو چلو 5 نمازیں بھی گھر میں آ کے اکٹھی پڑھ لیں گے، بس بگ ڈیل۔ ہماری نمازوں کے لحاظ سے بھی دیکھیے، اور اگر ہماری ڈیلنگ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ جب ہم عہد کرتے ہیں کیسے ہم توڑ دیتے ہیں، کیسے ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارا ریلیشنز لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، ہر چیز میں ہم نے اپنے مطابق اپنی زندگی کو بنایا اور ہم نے نیکی کا معیار اپنے مطابق قائم کر لیا نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، تو پھر ہم اللہ سے سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا۔ علم والوں سے غلطی ہو جائے تو پھر تو وہی بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی علم والوں سے غلطی ہو، کیونکہ ان کی سزا بھی پھر اتنی بڑی ہے، جتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں نا، دیکھیں جتنا بڑا ان کا رتبہ ہے کہ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، عالم کے لیے آسمان کے فرشتے، زمین پہ جتنے وہ چرند پرند ہیں، اور جو چونٹیاں اپنے بلوں میں ہیں، جو مچھلیاں پانی کے اندر ہیں، وہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اتنا بڑا درجہ عالم کا۔ لیکن پھر اگر عالم کوئی ایسی غلطی کر دے، اور اگر وہ جان بوجھ کے کوئی ایسی حدیث بیان کر دے جو حدیث نہیں ہے، وہ اللہ کے نام لے کے کوئی ایسی بات کہہ دے جو اللہ نے نہیں کہی ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کہہ دے، اور وہ کہے کہ نہیں اس میں وہ تعویل بنا کے جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ راستہ بنا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے عالم کو قیامت کے دن اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کر جو فرشتے ہیں وہ دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں بات کرنا اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ وہ اسلام اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام احکامات اس کے اندر دے دی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا سورۃ نساء میں، اور سورہ بقرہ سے ہم نے سٹارٹ کیا، اور پھر سورۃ آل عمران، اور اب سورۃ نساء سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی ایک ایک نام لے کے رشتوں کا بتاتے کہ کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے، کیا چیز کر سکتے ہو، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کتنی چیز کر سکتے ہو، کتنی چیز نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھیں ہم تو جو بینہ آیات ہیں نا قرآن کی، جن کو کہتے ہیں نا واضح، جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو واضح ہوتے ہیں نا، بینہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کی آیات بھی بینہ ہیں۔ صرف کچھ آیات ہیں جو مشتبہات ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہمیں وہ نہیں بھی پتہ چلیں گی، ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور مشتبہات وہ آیات ہیں جو غائب کے بارے میں ہیں، جس کا علم اس کی تعویلیں بناتے ہیں نا لوگ، انہی کو لے کے ان پہ بحث کریں گے، لمبی لمبی باتیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کی اصل اللہ کو پتہ ہے، انسان کو اس کی نہیں پتہ۔ جتنا اللہ نے بتا دیا سمینا و اطانا، کہ یا رب العالمین ہمیں جتنی سمجھ آئی ہم انہی پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی پوری کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اب ہم جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسوا کن کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا یحلو، نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، ان کے ترثو، کہ تم وارث بن جو، النساء، عورتوں کے، کرہن، زبردستی۔ اب دیکھیں اتنی خوبصورت بات لگتا ہے کہ تمام قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایسے جیسے ایک چھوٹے معصوم بچے کو نہیں، پروٹیکشن پوری طرح سے لپیٹ کے کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور اگر گرمی ہے تو اس کو گرمی نہ لگ جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے، بالکل وہی ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات عورت کے بارے میں کھول کے بیان کر دی کہ دیکھو اس کو تنگ نہ کرنا، اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا،
یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کے بارے میں بتاتے ہیں. انشاءاللہ یہ پوری صورت میں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں اور اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ ہمارا سنبھالنے والا تو رب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کو سنبھالنے والے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں جو چھوٹا بہن بھائی ہوتا ہے اسے ماں باپ ہمیشہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ چھوٹا بچہ، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں جو اللہ نے کریشن اپنی ہے نا، اس میں سب سے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ عورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیار سے اس کو سمجھاتے ہیں اور آدمیوں کو اتنے پیار سے ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ دیکھو ان کی حفاظت تمہارے ذمہ میں نے لگائی ہے، ان کو تم نے تنگ نہیں کرنا، اور اگر تم تنگ کرو گے تو پھر آخر میں آ کے جواب بھی دینا پڑے گا. اور بڑے فخر سے میں تو جب یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ سناتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں، اگر آپ نے ایسے کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی ڈانٹ کھانے والے ہیں آپ. تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 19 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی. اب دیکھیے یہاں پہ اگر حلال کا لفظ ہے تو اس کے اپوزٹ تو حرام ہوگی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا ہے پھر حرام ہے ان کے لیے کہ وہ عورت کے زبردستی وارث بن بیٹھے. اس کا ایک تو یہ کہ دیکھیں جیسے عورت کو جب جیسے طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر آزاد ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے جب اس کا خامن فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد وہ بھی آزاد عورت کی طرح ہوتی ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں ان کے رسم و رواج جو تھے اس میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جیسے باپ فوت ہوتا تھا نا تو جو ستیلا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ماں کو اسی طرح سے جیسے وہ وراثت ہوتی تھی نا تو وہ اسی طرح سے اس کو زمین کا جیسے ٹکڑا سمجھ کے گھر سمجھ کے اسی طرح سے وراثت کا ہی حصہ سمجھ کے اس پہ بھی وہ قابض ہو جاتا تھا. اور اگر تو اس کو وہ اچھی لگتی تھی، اگر وہ پیاری شکل ہوتی تھی اور اس کے دل کو اچھی لگ رہی ہوتی تھی تو اسے نکاح کر لیتا تھا، اور اگر اس کو وہ پسند نہیں ہوتی تھی تو پھر اس کو وہ روکے رکھتا تھا یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے. تو یہ عورت پہ بڑا ظلم ہوتا تھا. اس کے بعد بھی یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ جیسے خامن فوت ہوتا تھا تو خامن کا دوست ہے یا پھر رشتہ دار جو کلوز ہوتے تھے وہ ایک چادر اس عورت کے اوپر ڈالتے تھے. جو سب سے پہلے چادر ڈال دیتا تھا وہ عورت اس کی ملکیت ہو جاتی تھی. تو یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دینے والی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی یہاں پہ اسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم زبردستی عورت کے وارث نہ بن جاؤ. اور دیکھیں یہاں پہ یہ پہلا حکم تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن کا سارا معاملہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حکم ایک دم سے نہیں ہے، تدریجاً حکم ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنی رس بس گئی تھیں یہ ساری چیزیں جو رسمیں ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں ابھی آپ کسی کو کہہ دیں کہ مہندی شادی پہ نہ کرو تو کیسا ہنگامہ ہوگا. تو پھر آہستہ آہستہ کہنا ہونا ہے نا دیکھو یہ کام نہیں کرو، پھر اب یہ نہیں کرو، تو پھر یہ نہیں کرو، اب بالکل نہیں کرنا. بالکل وہی بات ہے. اب اپنی کوئی بھی رسم آپ دیکھ لیں. مجھے یاد ہے کہ جیسے ابھی کسی کو اگر یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے کہ دیکھیں اسلام میں 10واں 40واں اور ایسی کوئی چیز نہیں، برسی وغیرہ یہ نہیں کیا کرو، تو لوگ باقاعدہ افینڈ ہو جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا مطلب. وہ آپ کو ہمارے دادا بھی نانی دادی بھی یہ کیا کرتی تھی، اب تم کوئی نیا اسلام لے کے آئے ہو. تو وہ رسمیں جو ہم نے خود ہی سے بنائی ہوئی ہیں ہمارے اندر ایسے شامل ہو جاتی ہیں جیسے اٹس اے پارٹ آف اوور لائف. اور اگر کوئی منع کرتا ہے تو پھر ایک دم سے نہیں سمجھ آتی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آرام سے ان کو سمجھایا. سب سے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ تم یہ نہ کرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور سیکنڈ میں پھر کہا ولا، اور نہ تعدلوہن، اور نہ تم روکو انہیں. مت تعدلوہن کو کہتے ہیں جیسے سختی سے کسی کو روکنا نا، تنگ کرنا کسی کو. لتذہبوا، تاکہ تم لے جاؤ، ببعض بعد ما آتیتموہن، جو دیا تم نے انہیں. اب یہاں بھی یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس لیے ان کو نہ روکو، زبردستی تم ان کو روکنے کی کوشش نہ کرو کہ کہیں جو تم نے ان کو مال دیا ہے وہ تم زبردستی ان سے نہ لے لو. اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ عورتوں کو اس طرح سے روک لیتے تھے جیسے اگر خامند فوت ہوتا ہے تو بیٹا اس کو روک لیتا تھا یا پھر وہ دوسرے آدمی کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بھی ان میں رسم تھی. سیکنڈ اس میں یہ تھا کہ جیسے اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، اب وہ اگر بیوی کو نہیں رکھنا چاہ رہا، ٹھیک ہے، تو اس کے کیا ہوتا تھا کہ اگر اس نے اس بیوی کو نکالنا ہے تو اس کا کیا ہوتا تھا، اس کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو مال میں نے دیا ہے وہ مجھے اس کو واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ڈیورس کرتا ہے تو اس کو پھر وہ
مال تو دینا پڑے گا نا، اس کا حق مہر جو تھا اس کو دینا ہوتا تھا، تو اس کو یہ تھا کہ مجھے دینا پڑے گا. یا پھر یہ تھا کہ اگر وہ اس دوسری اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ عورت جو ہے وہ خامند فوت ہو گیا تو جو اس کا حصہ بن رہا تھا، یا وہ گھر میں رہ رہی تھی یا گھر کی مالک تھی یا کسی طرح سے بھی، یا عورت کے اپنے پہلے پیسے تھے، تو وہ اس لیے کہ اگر ہم اس عورت کو نکال دیں گے یا یہ چلی جائے گی تو پھر یہ جو مال ہے اس کا یہ بھی چلا جائے گا، تو اس مال کو قبضہ کرنے کے لیے، اس مال کو یوز کرنے کے لیے وہ اس عورت کو بھی اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور اس کو جانے نہیں دیتے تھے، اس کو آزاد نہیں کرتے تھے. تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی کہ مت روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر ان کے یاتینا کہ وہ آئیں بے فحاشتن بے حیائی کے ساتھ مبیناتن کھلی. اب سیکنڈ یہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک شرط ہے، نمبر 1 اگر تو بیوی ہے اور اگر تم نے اس کو تم زبردستی اس کو روک رہے ہو، وہ بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو اس لیے روکتے ہو کہ اس کا جو مال ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ایک صرف شرط ہے، ان کا مہر تم نہیں روک سکتے ہو. ان کو جو پریزنٹ تم نے اس وقت دیے جس وقت تمہاری وہ نکاح میں تھی، تم وہ ان سے نہیں لے سکتے ہو، وہ ان کا اس کی ملکیت ان کی ہے. اب اگر ایک وجہ ہے کہ اگر وہ کوئی فحاشی کرتی ہیں، کہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں، وہ بھی مبینہ کرتی ہیں، مطلب کھلے عام کرتی ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی مرد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے اور وہ خود سے دیکھ لیتا ہے، یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے اور اس کو 100% یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہی ہے جیسے اس نے سنا ہے یا اس نے دیکھا ہے یا کوئی بھی، تو کھلی عام بے حیائی جس کو کہتے ہیں. سیکنڈ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بے حیائی کی، کیونکہ الفاحشہ نہیں ہے نا تو اس میں زنا آ جاتا ہے، بالکل ایک اس طرح سے آتا ہے. لیکن فحاشی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ بد زبان اگر عورت ہے اور وہ سارا وقت لڑتی ہے، اس کے بارے میں بری بری باتیں کہتی ہے، اور وہ گھر کا سکون تباہ ہوا ہے اور وہ آدمی جو ہے اس کو نہیں رکھنا چاہتا، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا مگر ان کے وہ آئیں بے حیائی سے کھلی ہوئی، تو تب یہ ایسی چیز جو تم نے ان کو گفٹ دیے ہوئے ہیں وہ تم ان سے اگر تم چاہو، فار ایگزامپل اس نے زمین دی تھی یا گھر اس کے نام لگایا تھا، تو وہ اس وقت اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے واپس. اب آگے یہاں پہ یہ آیت دیکھیں، اگر آپ اس پہ نشان لگا دیں نا، یہاں پہ یہ بند کر دیں، اس کا بریکٹ آپ بند کر دیں، تو یہ پوری بات ایک ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر آگے دیکھیے آئے گی، اتنی خوبصورت آیت آتی ہے کہ تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے ہو اگر تم نے ان کو قنطار بھی دیا ہوگا، تو آگے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، بھلے طریقے سے، کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے گزر بسر کرو. عاشرون کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہے، خامند اپنے کاموں میں. آج کل آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ایسا ویری فرینڈلی ریلیشن شپ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے شی ہیز ہر اون لائف، آئی ہیو مائی اون لائف. تو ایسی والی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف نے ایک پورا گھر بنانا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جتنی اس کی پروٹیکشن کے لیے آیات ہیں اور جتنی سختی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کیونکہ اگلی پوری نسل تیار ہونی ہوتی ہے. اس گھر میں جو بچے انہیں تیار ہونا ہے ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ وہ گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، اچھے طریقے سے. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ وہ کس طرح سے سلوک کرے گا، کیونکہ گھر پورا بنے گا نا. تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اب آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اب تم نے پوری کوشش بھی کر لی اب اچھے طریقے سے گزر بسر کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے، اس ممکن ہوتا ہے نا کئی دفعہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شادی ہوئی ہے، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو اس کی کوئی عادتیں ایسی ہیں جو اس کو پسند نہیں آ رہی ہیں، تو پھر کیا کرے؟ کیا لڑتا رہے سارے وقت یا اس کو غصہ چڑھتا رہے اس کو دیکھ کے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر عورت شادی کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے تو بڑی پھوڑ ہے، مطلب اس کو کام ہی نہیں آتا کرنا، یا بے سمجھ سی ہے، اتنی سمجھدار نہیں ہے، یا اس کی آنکھوں میں وہ خوبصورتی نہیں اس کو لگ رہی ہے. دیر از اے لاٹ آف تھنگس نا جو اس کو کرہتموہن کے اندر آ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ برا کوئی کام کر رہی ہے، برا عمل کر رہی ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ
پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں فعسا تم تو ہو سکتا ہے، تو ضرور یہ ہوگا کہ ان کے تک رہو کہ تم ناپسند کرو شیئا ایک چیز کو وَيَجْعَلَ تو بنا کر۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو میرا بہت فیورٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو پسند کی تھی تو انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی کہ جب انسان اپنے لیے کوئی بیوی تلاش کرتا ہے تو اس میں کیا چیزیں دیکھتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا مال دیکھے گا، نمبر 2 یہ کہ اس کا حسب و نسب دیکھے گا، نمبر 3 یہ کہ اس کی خوبصورتی دیکھے گا، اور نمبر 4 یہ کہ اس کا تقوی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے لیے ایسی بیوی دیکھنا جس میں ایمان اور تقوی زیادہ ہو۔ اسی سے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا، بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ امیر المومنین تھے، گشت کر رہے تھے، ایک گھر میں سے آواز آئی، ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور دودھ لینے والا آنے والا ہے، تو یوں کرو کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ اور اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا، جو بیٹی تھی اس عورت کی، اس نے جواب دیا کہ ماں، امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ پانی نہیں دودھ میں ملایا جائے گا۔ تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر باہر سے یہ سن رہے تھے، انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون سا گھر ہے۔ جب گھر واپس گئے تو اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے اس گھر سے پتہ کرو کہ ان کی جو بیٹی ہے اس کی کہیں بات تو نہیں ہوئی ہے یا کوئی رشتہ آلریڈی انہوں نے طے تو نہیں کیا۔ جب غلام نے آ کے بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے بھیجا، اور وہ بچی پھر امیر المومنین کے گھر بہو بن کے آئی۔ ان بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کی شادی بنو امیہ میں عبدالعزیز سے ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچی کو جو بیٹا نوازا اس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا دور خلافت ایسا تھا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا تھا۔ تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے، جب بیج ایسا بویا جائے گا تو درخت تو ایسے ہی لگیں گے نا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مائیں اپنی بہویں پسند کرتی ہیں یا بچے اپنی بیوی پسند کرتے ہیں تو کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔